अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल शाहज़ेब। शहबाज शरीफ हुकूमत को इमरान खान से विरसे में उनकी गवर्नमेंट से अगर कोई चीज़ मिली तो वो चैलेंजेस का अंबार है। सियासी, कानूनी, इंतजामी और सबसे बढ़कर माशी चैलेंज ने हुकूमत को 2 माह बाद भी पूरी तरह से पांव जमाने का मौका फराहम नहीं किया। IMF कर्ज की सहूलत अप्रैल से तातुल का शिकार है, जिसकी वजह से PTI हुकूमत की मुतारिफ कराई गई ईंधन और तवानाई सब्सिडी पर तहफ़्फ़ुज़ात थे और अब हालिया बजट जो अहदाफ हैं उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। इस्लामाबाद में IMF की नुमाइंदा ने रॉयटर्स को यह बताया कि पाकिस्तान के बजट को IMF के साथ अपने प्रोग्राम के कलीदी मकासद के मुताबिक लाने के लिए इजाफी इक़दामात की ज़रूरत होगी, यानी पेट्रोलियम मसनूआत पर अभी भी मौजूदा जो सब्सिडी रह गई है वो ख़त्म करनी होगी। बिजली के नरखों में नागुज़ीर इजाफे को करना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स से मुतालिक दिए गए रिलीफ को भी शायद वापस लेना होगा। यानी चाहे ना चाहे मुश्किल फैसले नून लीग की जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसको करने पड़ेंगे। अगर हुकूमत की दलील को माना जाए तो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक कुछ मजबूरियां गवर्नमेंट की जायज़ लग रही हैं। आलमी मंडी में तेल महंगा होने के बायस पाकिस्तान के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ साथ बिजली की कीमतों में भी मजीद इजाफा नागुज़ीर है, क्योंकि मुल्क में बिजली की बड़ी मिकदार दरामद किए गए कोयले, LNG और तेल से पैदा की जाती है। इसीलिए आज या कल से पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा जो है वो किया जाने का इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। जबकि बिजली के नरखों में कुछ आपके साथ हम शेयर करेंगे। 13 रुपए फी यूनिट इजाफा करना शुरू हो जाएगा। ICC ने 1 जुलाई से 3 रुपए 50 पैसा फी यूनिट, अगस्त में मजीद 3 रुपए 50 पैसा फी यूनिट और 1 अक्टूबर से 1 रुपए फी यूनिट बढ़ाना मंजूर किया था। इस इजाफे के अलावा मौजूदा हुकूमत साबिक हुकूमत की जानिब से फरवरी में दी जाने वाली 5 रुपए फी यूनिट की सब्सिडी भी वापस लेने के लिए तैयार हो चुकी है और लेना पड़ेगी। जहां एक तरफ हुकूमत को बिजली महंगी करनी पड़ रही है, वहां बिजली की किल्लत ने भी हुकूमत को मुश्किल में डाल रखा है। इस वक्त भी मुल्क में तकरीबन 6700 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, जिसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे की लोड शेडिंग की शिकायत भी मौसूल हो रही हैं। बिजली की मजमूई पैदावार 21,151 मेगावाट है, जबकि मुल्क में बिजली की कुल तलब इस वक्त 27,900 मेगावाट है। वो पाकिस्तान जहां साबिक़ हुकूमत ये दावा करती रही थी कि मुस्लिम लीग की हुकूमत ने ज़रूरत से ज़्यादा पैदावारी यूनिट लगाए और ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा की, फिर ऐसा क्यों है कि मुल्क को तवानाई का शदीद बहरान का सामना है? बज़ाहिर तो इसकी वाहिद वजह तेल और कोयले के पैदावारी यूनिट्स का बंद होना है, क्योंकि हमारे पास तेल और कोयला खरीदने के लिए माली वसाइल नहीं है, कम पड़ गए हैं। बिजली और गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 4000 अरब तक पहुंच जाने पर तेल कंपनियां भी सप्लाई में तातुल पैदा कर रही हैं। पिछली हुकूमत का सस्ती LNG की बरामद और उसके लिए मुआहिदों को स्कैंडलाइज करने से तवानाई के सस्ते जरिए से भी काफ़ी महरूम हो चुके हैं और अब तवानाई सेक्टर को दरपेश इन मुश्किलात से निमटने के लिए हुकूमत हर मुमकिन रस्ते इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत की जानिब से कतर से मुअख्खर अदायगियों यानी डेफर्ड पेमेंट पर LNG खरीदने के मुआहिदे की तैयारियां भी हो रही हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो दौरा ईरान को भी वो आज ईरान में है, इसी सिलसिले से जोड़ा जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ईरान से सस्ती बिजली की दरामद के मुआहिदे को मजबूत करने का इंदिया दिया। अब लेकिन नाज़रीन, अगर मुल्क में तवानाई बहरान की बात हो तो माशी और तवानाई के माहिरीन के बकौल पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़राए से बिजली पैदा करने की मजमूई सलाहियत जो है वो 36,000 मेगावाट की लगभग है, लेकिन कभी भी इस इस्तेदाद के साथ बिजली पैदा नहीं की जा सकी। मंगला, तरबेला और दीगर जो आबी ज़राए हैं वहाँ बिजली बनाने की सलाहियत 9,000 मेगावाट है, लेकिन इस वक्त ये आधी कैपेसिटी, आधी गुंजाइश यानी 4 से 5,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। कोयले से चलने वाले पावर प्लांट 25% इस्तेदाद पर चल रहे हैं। हालिया बहरान की सबसे बड़ी वजह ईंधन का महंगा होना भी है। कोयले की कीमत इस वक्त $300 फी टन से तजावुज़ कर चुकी है, जो कि कुछ अरसा पहले $100 थी। इसी तरह दरामद शुदा गैस की कीमत जिस पर पाकिस्तान ने स्पॉट कार्गो खरीदे वो $27 जो है फी MMBTU थी, जो पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत $13 बनती थी। फर्नेस ऑयल की कीमत में भी बेपनाह इजाफा हो चुका है, क्योंकि दुनिया में खाम माल की कीमतें भी इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर हैं। दरामद शुदा तेल और गैस की कीमतों में बेशबा इजाफे को रूस और यूक्रेन तनाज़े से भी जोड़ा जा रहा है। गो कि रूस आलमी पाबंदियों के बावजूद दुनिया के कई ममालिक को सस्ता तेल फराहम कर रहा है। इंडिया को रूस जो है वो सऊदी अरब से भी ज़्यादा और सस्ता तेल फराहम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के इस मामले में सेंसिटिविटीज़ भी हैं, सियासी और खारजा उमूर की भी हैं। IMF से हमारे मामलात हैं। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वफाकी वजीर तवानाई
اور مسلم لیگ نائب صدر خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ آگے چل کر ہمیں سابق وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب صاحب بھی جوائن کریں گے۔ خرم دستگیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ میں نے تو عوام کے سامنے ایک کیس رکھ دیا ہے جس میں زیادہ میرے خیال ہے 60-70% وہی باتیں جو آپ کر رہے ہیں، لیکن ہم نے جو اپنی ریسرچ کی ہیں اور جو ایکوریٹ اور اتھینٹک چیزیں ہیں وہ ہم نے عوام کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت بجلی پر بھی آتے ہیں، بجٹ پیش ہو گیا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ بجٹ پیش ہونے کے بعد ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں دوبارہ چلے جائیں گے، یقینی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، روپے نیچے آ جائے گا، ڈار صاحب تو یہاں تک کہہ کہ 160 تک نیچے آ جائے گا۔ اٹس ناٹ ہیپننگ۔ جی، آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہے اس میں ایک نئی بات جو اس دفعہ پیدا ہوئی ہے کہ صرف آئی ایم ایف اور عالمی مالیاتی ادارے نہیں، جو پاکستان کے روایتی دوست ہیں جی، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی، ان سب نے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کی جو فائنانسز ہیں، جو مالیاتی اعداد و شمار ہیں، ان کی سرٹیفیکیشن کا انتظار کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ پاکستان کو وہ مزید امداد دیں۔ مطلب عوام، میں صرف ویور کے لیے عوام کے لیے ٹرانسلیٹ یہ کریں گے کہ سعودی عرب بھی اور چائنا بھی اور قطر بھی، اور جو اگر امریکہ کی طرف سے ہمیں آئی ایم ایف کی طرف سے جو ووٹ آنا ہے بورڈ میں، وہ سب کا سب اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر پاتا ہے یا نہیں۔ یعنی کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں تیار جب تک آئی ایم ایف آپ کو۔ جی، یہ یہاں تک کہ ہمارے بہت سارے دوست بھی جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں پہلی دفعہ اپنی کمیونیکیشنز میں اسٹرکچرل ریفارمز کا لفظ استعمال کیا، جو کہ کلاسک آئی ایم ایف کی زبان ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ ایک چیلنج ضرور ہے، لیکن ہم اسے نمٹ رہے ہیں۔ اس میں بلا شبہ پاکستان کے عوام کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن یہ ضرور میں یقین دلانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ شہباز شریف کی گورنمنٹ جو وسیع البنیاد 10 پارٹیاں ہیں اس حکومت میں، سب کے سب اس بات پر دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو تکلیف ہے یہ عارضی ثابت ہو، اور ہم اس کو مہنگائی، دیکھیں 2 چیزیں کنٹرول کرنی ہیں، پاک روپی، مہنگائی، اور تیسری چیز پاکستان کے خارجہ تعلقات ہیں۔ یہ 3 چیزیں انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس پر ہم مستقل محنت کر رہے ہیں اور اس سال کے آخر تک تینوں پر قابو پائیں۔ آپ کی جواب کا پنچ لائن یہ ہے کہ جب تک آئی ایم ایف سے معاملات طے نہیں پائیں گے تو بھول جائیں کہ اسٹیبلٹی آئے گی، اور جی، روپے کی اسٹیبلٹی خاص طور پہ بڑی اہم ہے، اچھا، اور جس کی وجہ سے ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی امپورٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے جیسے روپے کی قیمت گرتی ہے تو مہنگائی میں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں مالیاتی معاملات کو درست کیا جائے۔ اچھا خرم صاحب، ابھی اس وقت مفتاح صاحب تو یہ فرما رہے ہیں کہ آئی ایم ایف از ناٹ ہیپی ود دا بجٹ، جو کہ میرا خیال ہے کہ اٹ شوڈ بی الارمنگ۔ اب آگے ہم منی بجٹ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو پیٹرول ڈیزل ابھی بھی گورنمنٹ اس پر سبسڈی دے رہی ہے، آپ نے پیٹرولیم لیوی بھی لگانی ہے، آپ نے اس پر سیلز ٹیکس بھی لگانا ہے، روپے جتنی تیزی سے نیچے جا رہا ہے ورسز ڈالر، تو وہ امپیکٹ بھی اس پر آنا ہے۔ اس کے علاوہ کیا شرائط ہیں اور کیا ہم کتنے تیار ہیں کہ آئی ایم ایف کہہ دے؟ دیکھیے، اس معاملے میں تو ابھی تک تو شہباز شریف صاحب نے اور ان کی کابینہ اس پر بالکل متفق ہے کہ پیٹرولیم آج کی قیمتوں کے اوپر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اور سیلز ٹیکس جو ہے وہ لگانا ایک بہت بڑا مشکل سٹیپ ہوگا۔ اتنا ہی بہت ہے کہ جو جتنے کا تیل آ رہا ہے ملک میں وہ اسی قیمت پر صارفین کو آفر کیا جائے، اس کے اوپر مزید کرنا تو ہے، تو آلریڈی جو ہے وہ 123-124 ڈالر پر بیرل قیمتیں ہیں تیل کی، اس میں آلریڈی ایک بہت بڑی قیمت ہے جو ملک ادا کر رہا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرولیم لیوی اور سیلز ٹیکس نہیں لگے گا؟ جی، ابھی تک تو ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ اگر ہم آئی ایم ایف کو اس بات پر کنونس کر سکیں، یہ ایک بڑی ڈیمانڈ ہے آئی ایم ایف۔ جی، آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے، لیکن جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر بحیثیت حکومت پاکستان ایگری کر چکے ہیں۔ جی، وہ تو آپ کو پتا نا، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہر مہینے ڈیولپمنٹ لیوی بڑھے گی اور ہم سیلز ٹیکس بھی قائم کریں گے، لیکن چونکہ اتنی ہائی قیمتیں ہیں کہ اگر ان کو مزید ٹیکس لگایا گیا تو ایک ایشوز اٹھیں گے۔ ہماری پوری کوشش ہے، اور اب انشاءاللہ ٹیکس کے نمبرز بھی آ جائیں گے۔ اب ہمیں آپ ناظرین کو بار بار یہ یاد کرانا ہے کہ اگرچہ آج ایک فرق حکومت موجود ہے، لیکن سال کے 12 میں سے 9 مہینے تو عمران خان کی فسادی حکومت تھی نا یہاں، تو لہٰذا بہت سارے معاملات تو ان کے خراب کیے ہوئے ہیں، آئی ایم ایف کے معاملات ان کے خراب کیے ہوئے ہیں، جو یہ تمام مالیاتی نظام ہمارا جو ہے اس وقت ایک بحران میں ہے وہ ان کے خراب کیے ہوئے ہیں۔ دیٹ سیڈ
ہم اب پوری کوشش کریں کہ اس معاملے کو کنٹرول کریں. چلے اچھی بات یہ کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ یہ مسئلے مسائل ہیں, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھی طرف جا سکتے ہیں. گمبھیر مسائل نہیں, اگر ہم محنت کریں گے, اور شہباز شریف صاحب کا ہے, دیکھیے یہ معاملے ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں. 2013 میں اگر آپ کے ناظرین کو یاد ہو, تب بھی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی, ملک میں دہشت گردی تھی, کراچی میں ٹارگٹ کلنگ تھی, ملک میں اکنامک گروتھ نہیں ہو رہی تھی. تو مسلم لیگ نون کا پہلا سال تب بھی ایک بڑا مشکل چیلنجنگ سال تھا, لیکن ہم آئی ایم ایف میں بھی فوراً گئے تھے. لیکن جب تک آئی ایم ایف کا پروگرام ہم نے ختم کیا 2016 میں, تو 2016 تک بجلی کا بحران بھی بہت حد تک حل ہو چکا تھا, پاکستان میں امن آ گیا تھا, پاکستان میں سی پیک آ گیا تھا, اور کراچی بھی پرامن ہو گیا تھا. تو یہ وقت جو ہے 13 اور آج کے دور میں ایک فرق ہے, ابھی آپ کے پاس جو مشکل سال آپ نے بھگتنا, آپ کے پاس ٹائم ہی اتنا ہے, 5 سال تو نہیں ہے آپ کے پاس. انشاءاللہ اسی مشکل سال میں اس معاملے کو سٹیبلائز کر کے, زیادہ محنت کر کے, یہ نہیں ہے کہ ہم زیادہ محنت کر کے, زیادہ کوشش سے, مستقل وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم اور میں, ہم مستقل ایک ڈائیلاگ میں ہیں کہ کس طرح اس معاملے کو کنٹرول کیا جا سکے, اور یہ بجلی کے معاملات کو اور اوورآل جو انرجی سیکٹر ہے اس کے جو ایشوز ہیں ان کو ہم, چونکہ ہم انفلیشن اور پرائس ہائیک کو آئی ایم ایف کو ڈسکس کر رہے ہیں, تو بجلی کی جو قیمت ہے وہ سپٹمبر تک تقریباً 30 روپے فی یونٹ ہو جائے گی. غریب عوام کہاں جائے؟ جی ہے, اس میں پہلی تو ایک ہماری کمٹمنٹ ہے کہ جو 200 یونٹ تک کا جو لائف لائن کنزیومر ہے اس کی قیمت نہیں بڑھے گی, جو کہ غالباً 68% ہیں پاکستان کے کنزیومرز ہیں. تو یہ 32% کے لیے 32% کے لیے ضرور ایک پہلے سے زیادہ ان کے بل آئیں گے. وہ سبسڈی واپس لے لیے نا 5 روپے بھی. جی وہ سبسڈی جو دی گئی تھی, جو انتہائی غیر ذمہ دارانہ فیل تھا اپنے آپ کو سیاسی طور پہ بچانے کا عمران خان کا, وہ بھی ریٹرن ہوئی, اور جو ہمیں ابھی نیپرا کی طرف سے ڈٹرمنیشن آئی ہے, اس کو ہم نے اسی لیے اس کے جو امپیکٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ اس کو سٹیگر کیا جائے, تاکہ ملک میں دیکھیے ایک بہت ہمیں, آپ نے, میں شکر گزار ہوں ذکر کیا کہ ایسی چیزیں جن پر ہمارا دار و مدار تھا کہ جی جو کوئلہ ہے وہ $80-70 فی ٹن ہوتا تھا, اب وہ اگر وہ تو 450 تک بھی گیا ہے, 360 پہ آیا, اب نیچے آیا. اب اگر اچانک آپ کی ساری کیلکولیشن اپسیٹ ہو جائے, گیس کی قیمت میں بھی اسی طرح 4 سے 5 گنا اضافہ ہو جائے, تیل کی قیمت میں اضافہ ہو جائے, تو یہ سارے ایشوز جو ہیں ان کو مالیاتی طور پر بھی ہینڈل کرنا, اور اس کے ساتھ ہی سپلائی کو یقینی بنانا تاکہ ہمارے بجلی کے کارخانے چلتے رہیں, یہی ہمارا چیلنج ہے. ہم پوری کوشش کریں کہ انشاءاللہ پرسوں جو ہے وہ کوئلے کا ایک پلانٹ جو ہے آدھا وہ مزید چل پڑے گا, اس سے لوڈ شیڈنگ میں کمی آئے گی, اور جولائی کے آغاز میں جب ہمارا نیوکلیئر پاور پلانٹ جو ہے, اور یہ ساری کیپیسٹی آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے محمد نواز شریف کی لگائی ہوئی ہے, تو جب کانوپ چل پڑے گا 2 جو ہے 1100 میگا واٹ وہاں سے آئیں گے, ایک اور جو ہمارا وہ ہے پورٹ قاسم کا پلانٹ وہ آدھا چل پڑے گا, تو جولائی کے آغاز میں لوڈ شیڈنگ میں انشاءاللہ نمایاں کمی آئے گی, اور وسط تک جب تک ہائیڈل کک ان کرے گا ہمیں امید ہے, تو جولائی کے آخر تک تو بہت حد تک ہم امید ہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے, توقع ہے کہ لوڈ شیڈنگ بہت کم ہو جائے گی. بہت کم ہو جائے گی. اچھا خرم صاحب, میں لوڈ شیڈنگ کی طرف ہی آ رہا تھا, جہاں ہم جا رہے ہیں وہ اکثر سوال یہ پوچھتے ہیں کہ جی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی اور بجلی غائب ہو گئی, ایک تو اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی بڑی وجہ بڑی واضح ہے, اور آپ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے ناظرین کو بتا بھی دیتا ہوں کہ اس کی بڑی وجہ جو وسط اپریل سے گرمی کی لہر ہے, جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان میں ہائیسٹ ایور ڈیمانڈ بجلی کی اس وقت ہے. ایفیکٹیولی 26,000 ڈیمانڈ ہے جس کو ہم کیٹر کر رہے ہیں, لیکن اگر جو دبی ہوئی ڈیمانڈ ہے جو بھی ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں روزانہ, وہ اس وقت پاکستان کی اونچی ترین سطح پر ہے 29,000 میگا واٹ. 29,000 میگا واٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم پورے ملک میں کہیں بھی لوڈ شیڈنگ نہ ہو, آپ چاہے. اور ہمارے پاس بجلی ہے کتنی؟ جی بجلی اس وقت تو ہم 21,000 میگا واٹ ڈرا کر رہے ہیں, تو مطلب 8,000 کا شارٹ فال نہیں, شارٹ فال ہم جو افیکٹو گنتے ہیں وہ 5,000 کا ہے. اچھا, جس کو ہمیں چلانا ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں جولائی کے اینڈ تک کافی سارا. جی دیکھیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ 660 تو ہمیں امید ہے اگلے 3-4 دن میں آ جائے گا, پھر 1100 مزید آئے گا, اور اس کے بعد 660 مزید آئے گا, اور ہائیڈل جو ہے
وہاں سے بھی ہمیں 1000 سے 1500 میگا واٹ ایکسپیکٹڈ ہے. تو ہم بہت تک, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی, لیکن بہت حد تک اس پر قابو پا لیں گے. صرف جو مجھے آج میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپاہج کیا ہے وہ عمران خان کی نالائکی نے اور سی پیک دشمنی نے اور نیب گردی نے, کہ اگر کروٹ ہائیڈرو الیکٹرک ہمارے پاس ہوتا 720 میگا واٹ, ہمارے پاس جو ہے وہ شنگھائی الیکٹرک کا تھر کول کا بڑا تاریخی پلانٹ ہے جو تھر کول سے بجلی بننی, وہ ہوتا, اور ایک تریمو کا جو RLNG پلانٹ ہے جو پچھلے 3 سال سے تقریباً تیار کھڑا ہے اور اس کو کسی نے گیس بھی نہیں دی. اب یہ 3200 میگا واٹ, اور زیادہ اس میں آپ کو پتا ہے لوکل فیول پہ ہے, تھر کول بھی اور پانی بھی. اگر یہ 3200 میگا واٹ ہوتا میرے پاس, اور عمران خان صاحب نے اس پر تھوڑی سی محنت کی ہوتی کہ اس کو لگنے دیتے, تو آج بھی لوڈ شیڈنگ بہت کم ہوتی ہے آج کے مقابلے. اچھا, مجھے اب آتے ہیں ایک اور معاملے کی طرف جو پولیٹیکل بھی اور ادروائز بھی. ملک ریاض صاحب کا جو معاملہ تھا, ان کی جو سیٹلمنٹ ہوئی نیشنل کرائم ایجنسی سے, وہ پیسے حکومت پاکستان کے پاس آنے تھے, وہ کہیں اور چلے گئے. آج وہ چیزیں جو ہیں تھوڑی بہت منظر عام پر آ گئیں. اب آپ کے پاس کیا یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی رقم تھی وہ سپریم کورٹ کی رجسٹری میں چلی گئی ہے ان کے اکاؤنٹ میں؟ جی, 50 ارب روپے کی ڈکیتی ہوئی ہے جو پاکستان کے عوام کا, پاکستان کے خزانے کا پیسہ تھا. اس کو عمران خان صاحب کے مشیر نے, اور عمران خان صاحب بھی اس میں شامل ہوں گے, بیکاز جو کابینہ کا سارا عمل ہے جس کے تحت یہ اپروول لیا گیا, جو کہ آج ایک بند لفافہ کھولا گیا اور اس کے مندرجات ہمیں پڑھ کر سنائے گئے, ایک بہت بڑا کرائم ہوا ہے. یہ بالکل غیر قانونی حرکت ہے, یہاں تک کہ وہ ایگریمنٹ جو نیشنل کرائم ایجنسی اور جو ملزمان کے درمیان ہوا, اس میں جو پاکستان کے حقوق کو میں تو یہ کہوں گا بیچا گیا ہے, کہ وہ 50 ارب پاکستان کے عوام کے تھے جو انہیں ملنے چاہیے تھے, لیکن وہ ایک عجیب سی انڈرسٹینڈنگ جس کا ابھی تک پورا تفتیش نہیں ہوئی, کمیٹی تفتیش کر رہی ہے. لیکن یہ بات واضح ہے کہ 50 ارب کی ڈکیتی اور اس میں عمران خان اور ان کے جو مطلب یہ بات واضح ہے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ اسٹیٹ بینک کے پاس آئے, وہاں سے پھر نیشنل بینک کے ایک اکاؤنٹ میں گئے جو کہ لنک تھا سپریم کورٹ کے رجسٹرار صاحب سے. لیکن ابھی تک یہ اسٹیبلش نہیں ہوا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے یہ کیوں کیا, کسی نے پیسے لیے, کیا ہوا کیا نہیں, اس کے تو کوئی ثبوت نہیں ہے. دیکھیے, آج میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ جو ہم نے جو منٹس پڑے گئے اس کابینہ کے, اس کابینہ کی میٹنگ جب ختم ہونے کے قریب تھی تو ایس اے پی ایم صاحب جو تھے وہ لفافہ لے کر وزیر اعظم عمران خان کے پاس گئے, اور انہوں نے کہا جی کہ آپ تمام افسران کو باہر نکال دیں. تو منٹس کا یہ حصہ ہے کہ کیبنٹ سیکرٹری تک کو, جو کہ بہت ان یوزول ہے اور خلاف ضابطہ ہے, ان کو بھی باہر نکال دیا گیا. وہ لفافہ اسی طرح بند رہا, اور یہ کہا گیا کہ جی یہ لفافہ ایسے ہی بند رہے گا تو کابینہ بغیر دیکھے اس کا اپروول دے دے, اور کابینہ نے دے دیا. اب اس میں جیسا میں نے کہا وہ اسپیشل اسسٹنٹ صاحب بھی, وزیر اعظم عمران خان بھی, اور کابینہ بھی اس معاملے کا حصہ ہے کہ ایک ایسا ایشو جس میں پاکستان کے عوام کے 50 ارب روپے کی آپ نے حقوق بیچ دیے, اس کو کسی کے سامنے نہیں لایا گیا. تو آج پہلے تو اس پر بحث ہوئی کہ کیا وہ لفافہ کھولنا ہے, اور تمام کابینہ اس پر متفق تھی کہ یہ پاکستان کے عوام کا سرمایہ ہے, اس کو فوری طور پر کھولنا چاہیے. میرے جیسے کچھ لوگوں نے تو آرگیو کیا کہ وہ جو نوٹ ہے جس کے اوپر یہ سارا کاروائی ہوئی, وہ نوٹ بھی پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ دیں. لیکن ابھی جو ہے وہ چونکہ ایک کمیٹی, اس کی احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ اس کی جو ہے وہ پوری باقاعدہ طور پر پاکستان کے قانون کے مطابق باز پرس کی جائے, اور انشاءاللہ جب باز پرس ہو جائے گی تو ہماری کوشش ہوگی کہ تمام معاملات عوام کے سامنے آئیں. ٹھیک. انجینئر خرم دستگیر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, آپ نے سنا کہ بجلی آ جائے گی, IMF سے معاملات کب تک طے ہو جائیں گے اور یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. خرم دستگیر صاحب ہمارے سوالات, ان کے جوابات. بریک کے بعد سابق وفاقی وزیر توانائی, کیونکہ ان سے بھی بڑے اہم سوالات بنتے ہیں, عمر ایوب صاحب ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے وفاقی وزیر توانائی انجینئر خرم دستگیر صاحب کو بڑا تفصیلی آپ نے سنا ہوگا ہمارے سوالات اور ان کے جوابات. اب کاؤنٹر آرگیومنٹ جو ہے وہ کیا ہے, اس وقت ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر ایوب صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر یہ بتائیے گا کہ پہلے تو ہم اس سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو بجلی کا ٹیرف اس وقت جو ہے, اب سبسڈی بھی واپس لے لی ہے بائی سپٹمبر, اور سیلز ٹیکس آپ سے ابھی بریک میں اسی پہ بات کر رہے تھے کہ 30 روپے سے کراس کر جائے گا بجلی کا پر یونٹ. لیکن مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے
کہ جی یہ آپ نے جو IMF سے معاہدے کیے تھے یہ ہمیں وہ اب چکتانا پڑ رہے ہیں سارا، کیونکہ آپ نے وہ پورے نہیں کیے، اور اب اگر IMF کے پاس ہم نہ گئے اور ہم نے یہ چیزیں نہ کی تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل بھائی بہت شکریہ، آپ نے پروگرام پہ مدعو کیا. بنیادی طور پہ میں یہ ٹویٹ کر چکا ہوں اور ایک گراف بھی ہے. کوئی مسلم لیگ نون کا یا اس امپورٹڈ حکومت کا شخص یہ کہے وہ آپ کو میں گراف دے دوں گا. کیپیسٹی پیمنٹس جن کے جو معاہدے ہیں، اور بلکہ آپ کے اخبار نے، خلیق کیانی صاحب نے اس پہ آرٹیکل بھی لکھا ہے، یہ پرسوں کی بات ہے، اور اس پہ انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو انٹیگریٹی سٹیٹمنٹ مفتاح اسماعیل صاحب نے نیشنل اسمبلی میں وزارت خزانہ کی طرف سے وہاں پہ رکھی ہے، اس پہ انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی سابقہ حکومت تھی 2013 سے 2018 میں، انہوں نے وہاں پہ تحریری طور پہ، یہ نہ آپ کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں نہ کوئی اور کہہ رہا ہے، یہ خود اقرارنامہ ہے، کے ساتھ مل کے انہوں نے سائن کر کے نیشنل اسمبلی میں رکھا ہے. انہوں نے اقرار کیا ہے کہ جو معاہدے انہوں نے کیے تھے وہ غلط تھے، وہ مہنگے تھے، اس پہ انویسٹرز کو جو ان کا ریٹرن تھا وہ زیادہ ملا، اور فیول کی جو مکس تھا وہ غلط تھا. یہ اس پہ لکھا ہوا ہے. یہی چیز پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، اور جس وقت میں انرجی منسٹر تھا اور میرے بعد حماد اظہر صاحب منسٹر تھے اور اسد عمر صاحب جو کہ CCOE کے چیئرمین تھے، اور ہم سارے یہی بات کرتے رہے. آپ وہ گراف ایک دیکھیں گے جو میں ٹویٹ بھی کرتا رہا ہوں، اس پہ بڑے واضح طور پہ نظر آئے گا آپ کو. میرے پاس ہے میرے کمپیوٹر میں، آپ کو دکھا بھی دوں گا. 2018 میں کیپیسٹی فکسڈ پیمنٹس جو تھیں وہ 450 ارب کی تھیں، جو اس سال وہی پروجیکٹس جو انہوں نے نیگوشیٹ کے، جس کے بارے میں مفتاح اسماعیل صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہم نے غلط کیے تھے، اس کی وجہ سے جو فکسڈ پیمنٹ ہے وہ 1450 ارب روپے پہ آ گئی. 450 ارب سے اتنا اضافہ ہو گیا وہ. تو یہ ان کی، ٹھیک ہے نا، لیکن عمر یوسف ایک اپنے ویور کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں اگر آپ نے سبسڈی دی 5 روپے فی یونٹ تو موجودہ حالات میں وہ بنتی نہیں تھی. اسی طرح پیٹرول ڈیزل پر جو سبسڈی جاتے جاتے خان صاحب دے گئے اس کو بھی یہ لوگ لینڈ مائن کہہ رہے ہیں. اور اب تو دیکھیں انٹرنیشنل پرائسز جہاں پہنچ چکی ہیں، اسپیشلی آپ کے جانے کے بعد جو پرائس ہائیک ہوئی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی، وہ تو اب پاس آن کرنا پڑے گی عوام کو. تو پھر PTI یہ نیریٹو کیوں بنا رہی ہے کہ دیکھیں ہمارے وقت میں پیٹرول اتنا تھا آج اتنا ہو گیا ہے؟ وہ تو سارا آپ کو پتہ ہے کہ پاس آن کرنا پڑے گا، ورنہ تو ہم خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جائیں گے. اس کی بڑی مزے کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. پہاڑی رستے میں آپ ایک تجربہ کار ڈرائیور کو ریپلیس کر دیں کناڑی ڈرائیور سے، وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کو کھائی میں پھینکے گا نا. ان سے وہی ہو رہا ہے، یہ بس جو ہے کھائی میں پھینک رہے ہیں. وہ تو 5 دفعہ حکومت کر چکی ہے. یہ ان کی حکومت، یہ ان کی حکومت کیا ہے؟ ایک بندر تھا، وہ اس کو سارے جنگل کے جانور آئے، انہوں نے کہا جی فلانی جگہ آگ لگی ہوئی ہے. وہ ایک ٹانی سے کود کے دوسری ٹانی میں جاتا تھا، پھر آتا تھا. تو باقی سارے جانور انہوں نے کہا بھائی جان بندر صاحب آپ کیا کریں؟ انہوں نے کہا میری آنیاں جانیاں ویکھو، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ کر رہے ہیں، وہ اپنی آنیاں جانیاں دکھا رہے ہیں، کام آؤٹ پٹ زیرو. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو بجلی کا کرائسس ہے، آج کی فگر، آج کی 8000 میگا واٹ بجلی کی شارٹ فال ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ خود مان رہے ہیں کہ جی ہم سے فیول نہیں پورا ہو رہا. اور فیول کی کیا بات ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، اور آپ کا سوال کا جواب یہ میں کہتا چلوں کہ ہم نے کیا کیا تھا. ہم نے پرائسز کم رکھی تھیں کیونکہ IMF کو ہم نے کہا ہم لوگ اپنے ریونیو ٹارگٹ سے زیادہ کریں گے، اور ہم نے کیا. 6% گروتھ ریٹ ہم نے کی، ٹارگٹ سے زیادہ کی، ریونیو ٹارگٹ زیادہ کیا. وہ اماؤنٹس اور ڈیویڈنڈز اٹھا کے ہم لوگ پاکستان کی عوام کے لیے ایک ڈھال بنے ہوئے تھے. ان لوگوں میں وہ قابلیت ہے ہی نہیں کہ وہ ڈھال بنے. ایک بات. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت یہ امپورٹڈ حکومت آئی اور وزیر اعظم عمران خان صاحب اور شوکت ترین صاحب کہتے رہے کہ تسلسل ہونا چاہیے ورنہ ملک کو قیمت ادا کرنی پڑے گی. اس کی قیمت کیسے ادا ہوئی کہ موڈیز ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کے بینکس کو ڈاؤن گریڈ کیا نیگیٹو پہ. اس کے ساتھ کیا ہوا کہ بینکس نے کہا کہ جی بیرون ملک بینکس نے کہا کہ آپ LNG کی یا تیل کی یا کوئلے کی LCs پوری کھولیں گے، آپ کو 100% پورا کرنا پڑے گا اور فارورڈ کور لینا پڑے گا. جو لوگ بزنس میں وہ میری بات ایک دم سمجھ جائیں گے اور عام فہم زبان میں کہ آپ کے مارجنز جو ہیں وہ آپ نے زیادہ پیسہ رکھنا ہے بینک میں LC کھولنے کے لیے، ان کے پاس وہ پیسہ ہے نہیں، اس لیے تیل کی شارٹیج ہے. کیوں بند تھے؟ کوئی پاور پلانٹ نہیں بند تھا. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے نام لے کے کہہ رہے ہیں وہ ایک بھی نہیں بند تھا.
تو یہ عمر صاحب پھر یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ایسی جیسی نون لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے لوڈ شیڈنگ ان کے پاس یہ قابلیت نہیں ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا انہوں نے آرڈرنگ نہیں کی. آپ کو 7 دن لگتے ہیں جہاز کویت سے لے کے ادھر RFO کان, 7 دن 7 days 7 دن میں بحری جہاز آپ کا کراچی ان لوڈ ہو جاتا ہے. تو کیوں نہیں لاتے؟ کیونکہ یہ لوگ پیسہ ریلیز نہیں کر رہے تھے آئی پی پیز کو, یہ باقی اداروں کو ریلیز نہیں کر رہے تھے. ان کو معلوم نہیں ہے کہ نہیں آئی پی پیز کا تو IMF نے کہا تھا, اسپیشلی چائنا کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہوئے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کریں اور پیسے ری نیگوشیٹ کا بالکل سیپریٹ ہے. یہ تو پیسے جو فیول پیمنٹس ہے, فیول پیمنٹ ایک آپ کی گاڑی ہے, آپ اس میں رولز رائس بھی آپ رکھیں, مرسیڈیز رکھیں, اس میں آپ ڈیزل ہے پیٹرول نہیں ڈالیں گے, وہ کیسے چلے گی؟ تو ان کا وہی ہے, وہی گاڑی ہم لوگ چلاتے رہے ہیں, حماد اظہر چلاتا رہا ہے, میں چلاتا رہا ہوں, بہترین چلتی رہی ہے. نہ آپ کو پچھلے رمضان میں کوئی ایشو تھا, اس رمضان میں جب یہ آئے کوئی ایشو ہوا. ہم لوگ آپ ریکارڈ PITC کا اٹھا کے دیکھ لیں, 99.5% 99.5% جو آپ کے پاکستان کے 8,885 فیڈرز ہیں, رمضان میں سحری اور افطار پہ وہاں پہ کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی. 80% فیڈرز نارمل کورس پہ وہاں پہ کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی. آپ کے جاتے ہوئے مینٹیننس پر کتنے پاور پلانٹ بنتے؟ کوئی نہیں, زیرو, ابھی بھی کوئی نہیں. صرف اور مطلب یہ سارے کے سارے آپریشنل پاور پلانٹس ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں, گورنمنٹ کے. یہ کوئی چکی کی مشین تو آٹے کی مشین تو نہیں ہے کہ جی بیلٹ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. یہ $multi-million پاور پلانٹس ہیں جناب. اس پہ انجینئرز لگے ہوتے ہیں جو چلا رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی چھوٹا موٹا وہ پیٹر موٹر یا 2 stroke موٹر تو نہیں ہے کہ جس پہ کوئی بندہ لگا ہوا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. عمر صاحب ذرا سیاست کی طرف آتے ہیں. DGI اسپیار نے آج ایک انٹرویو دیا, انہوں نے کہا جی قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ 2 دفعہ میٹنگ میں واضح بتا دیا تھا کسی سازش کے کوئی ثبوت نہیں. آپ ابھی بھی اپنے بیانیے پہ قائم؟ بالکل قائم ہے, ہمارا بیانیہ بالکل کلیئر ہے. وہاں پہ ڈونلڈ لیو جو تھا اس نے بات کی ہے, ہمارے ایمبیسڈر نے بات کی, اور یہ چیز سامنے آئی, سازش ہوئی تھی, مراسلہ آیا تھا, پبلک کر دیں. ہم تو یہی چاہتے ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں جوڈیشل کمشن بنا کے آپ پبلک کر دیں, ویری سمپل. ہماری تو ایک ڈیمانڈ ہے. نہیں لیکن اگر DGI اسپیار وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بالکل کوئی ثبوت کا ہے. ہم لوگوں کا عادل صاحب ایک ہی ڈیمانڈ ہے, جوڈیشل کمیشن بنا دیں. جوڈیشل کا پریزیڈنٹ صاحب نے خط لکھا ہے, پریزیڈنٹ صاحب نے جوڈیشری کو خط لکھا ہے, اس پہ کمیشن بنا کے ابھی جواب آنا ہے. اچھا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ جناب میں بڑا جلد سرپرائز دوں گا. کیا ہو سکتا ہے وہ سرپرائز؟ وہ خان صاحب کی مرضی ہے, جب وہ دیں گے. انہوں نے ہم سے دوبارہ لانگ مارچ کا اناؤنس کر رہے ہیں, جو مرضی ہے ان کی بات پہ ہم لوگ لبیک کریں گے. ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں, جو ہمارے چیئرمین صاحب حکم دیں گے اس پہ تعمیل ہوگی اور عوام بھی نکلے گی. ہم تو فیلڈ کے ورکر ہیں. ٹھیک. اچھا عمر صاحب, آپ جس دن لانگ مارچ تھا, میری بھی آپ سے فون پہ بات, اسپیشلی جو تصویریں وغیرہ میں نے دیکھی, میں نے آپ کو کال کی تو واقعی مار پڑی, ٹھیک ٹھاک پڑی آپ کو؟ کیا ہوا کیا تھا؟ پولیس نے, میں نے FIR کے لیے اپلیکیشن دی ہوئی ہے, میرا میڈیکل چیک اپ بھی ہوا ہے. ابھی اس میں وہ روڑے اٹکا رہے ہیں پنجاب پولیس کے, آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں, پر انشاءاللہ میں پرسو کروں گا. میرے لیفٹ کان کا جو پردہ ہے وہ پھٹا ہوا ہے. یہ مجھے تقریباً 50 سے 60% ہیئرنگ لاس, مجھے میں سن نہیں سکتا. اور اس کے علاوہ میرے یہاں پہ ٹانگ پہ ٹیئر گیس شیل لگا تھا ڈائریکٹلی, اور جب وہ لگتا ہے تو جس کو لگتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کتنا وہ کس فورس کے ساتھ لگتا ہے, اور آپ ڈائریکٹ فائر کر نہیں سکتے ہیں. ایک پولیس شخص نے, میں نے اس کا مزل فلیش دیکھے تھا بندوق سے, وہ سیدھا فیس کی طرف, منہ کی طرف اس نے فائر کیا تھا, وہ بالکل ادھر سے گزرا تھا. اور یہ کون سی جگہ تھی؟ یہ پتھر گڑھ, ایک کٹی پہاڑی اس کو کہتے ہیں, برہان سے تقریباً ½ کلومیٹر آگے. وہاں پہ حسن عبدال تھانے کے حدود میں آتا ہے. پنجاب کنسٹیبلری اور پنجاب پولیس تھی وہاں پہ. آپ کا SHO موجود تھا, اس نے ریکنائز کیا تھا. DSP تھا, SP تھا, اور وہاں پہ DIG اور یہ IG. یہ آرڈرز تھے اور رانا ثناء اللہ کے آرڈرز تھے. اچھا عمر صاحب, یہ جو کیا یہ وجہ تھی کہ بہت سارے لوگ واپس چلے گئے اور اس کی وجہ سے لانگ مارچ پوسٹ پون کرنا پڑا؟ نہیں بالکل نہیں. ہمارا جو آخری جو جگہ تھی, ہماری کمٹمنٹ تھی خان صاحب کے ساتھ, عمران خان صاحب کے ساتھ, کہ رستے کھولیں گے. الحمدللہ ہم نے رستے کھولے, اور سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا تھا کہ آپ وہاں سے نکل کے آئیں. اور اس کے بعد ہمارا یہی تھا کہ جو ہمارا H8 کی جگہ ہے وہاں پہ وہاں کے لیے ہم لوگ جا رہے تھے, اور کوئی وہ ایشو نہیں تھا. خان صاحب نے اس لیے کیا تھا کیونکہ خون خرابی کا خطرہ تھا, اس لیے انہوں نے پوسٹ پون کیا تھا. لوگ, آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں عادل صاحب کہ دنیا کتنی تھی, ہر جگہ پہ
مطلب مجھے تو خان صاحب نے آرڈر کیا کہ اسپتال جاؤ، کیونکہ مجھے کنکشن ادھر بھی چوٹ لگی تھی، ادھر بھی لگی تھی، پھر پیچھے انہوں نے لاٹھی چارج کی تھی۔ الحمدللہ اپنی جگہ سے ہم لوگ نہیں ہلے، ہم نے کہا جی رستے ہم نے کھولنے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے دوبارہ کب آ رہے ہیں؟ تو 6 دن کے بعد خان صاحب نے اناؤنس کرنا تھا۔ جب ان کی مرضی ہے انشاءاللہ، ہماری پٹیشن بھی ہے سپریم کورٹ میں، جب ان کی مرضی ہے انشاءاللہ تو ہم تیار ہیں۔ لیکن عمر صاحب ٹائم بڑا تیزی سے گزر رہا ہے، تو الیکشنز ہی آ جائیں گے، پھر لانگ مارچ کا فائدہ نہیں۔ جب بھی ہوگا وہ خان صاحب، کیونکہ ان کو چیئرمین ہے پارٹی کے، انہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، ان کی مرضی وہ کنسلٹ کر کے انشاءاللہ جب بھی وہ کریں گے۔ عوام بھی تیار ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا عادل صاحب لوگوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کتنی یکجہتی ہے لوگوں کی۔ عمر صاحب پختونخوا سے لوگ نکلے، ہزارہ، ایبٹ آباد، ہری پور، آپ کے حلقوں سے سارے، پشاور، ثوابی، مردان، وہ پنجاب میں لوگ نہیں نکلے، وجہ اس کی کیا تھی؟ آپ کو معلوم نہیں ہے، پنجاب کی پوری لیڈرشپ کنٹینر پہ چڑھی ہوئی ہے، پیچھے سے کوئی کنٹینر میں خود خان صاحب مطلب کنٹینر ہری پور سے گیا تھا مردان، اور وہاں سے پھر آیا تھا۔ خان صاحب کے ساتھ اس وقت کوئی پنجاب کی لیڈرشپ نہیں تھی۔ آپ کو میں واضح طور پہ کہہ دوں کہ جتنے ریڈز ہوئے لاہور میں، فیصل آباد میں، لوگوں کے گھروں کے اندر، پنجاب پولیس جس طرح گئی ہے جس طرح کوئی ڈکیت کسی کے گھر میں جاتا ہے، انہوں نے یہ ٹریٹمنٹ کی تھی لوگوں کے ساتھ۔ یہی وجہ تھی لوگ نہیں نکل پائے؟ نہیں، ہر جگہ پہ اریسٹ ہو رہے تھے، لوگوں کو پکڑ کے گھسیٹ کے ان کے گھروں میں جا رہے ہیں، ان کو بے عزت کر رہے ہیں، ان کو جیلوں میں رکھا۔ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کس کس طرح کی۔ میں نے بھٹو کی ایف ایس ایف، میں 6 سال کا تھا 1976 میں، اور 75 میں میرے والد صاحب اس وقت جیل میں موت کی کوٹلی میں ان کو رکھا گیا تھا۔ بھٹو کی ایف ایس ایف میں بھی اتنا تشدد نہیں کیا ہوگا جتنا کہ اس بار پنجاب پولیس نے کیا تھا۔ عمر ایوب خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد ملک ریاض صاحب کی بات کریں گے، جو سیٹلمنٹ ہوئی آج، کچھ دعوے کیے گئے حکومت کی جانب سے، اس پر ذرا مزید تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بالآخر وہی ہوا جس کا ہم اپنے کئی پروگراموں میں ذکر کرتے آئے ہیں۔ حکومت نے عمران خان اور ملک ریاض کے درمیان جو نیشنل کرائم ایجنسی سے ہونے والی ڈیل کی تفصیلات ہیں وہ منظر عام پر لانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس متعلق گزشتہ ہفتے ہم نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا کہ حکومت عمران خان کے خلاف تگڑے کیس کی کھوج میں۔ مئی کے سٹارٹ انہوں نے یہ پتہ کوشش کی کہ یہ جو ڈیل ہوئی تھی جو ملک ریاض ہیں ان کے درمیان اور حکومت پاکستان کے درمیان، اس کا پتہ لگایا جا سکے، کہ اس کو کسی طریقے سے کھولا جا سکے کہ اس کے اندر ہوا کیا ہے، تاکہ عمران خان کے خلاف کوئی ایک بڑا کیس، جیسے آپ نے ذکر کیا، ایک تگڑا کیس نکالا جا سکے، کیونکہ اس میں منی لانڈرنگ، ٹیکس ایویژن اور بہت سی چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، کچھ زمین کی خرید و فروخت، مختلف باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں، تو پتہ لگایا جائے کہ عمران خان نے یہ ڈیل کی تھی، تو اس کی تفصیلات مل جائیں۔ اور ناظرین، ہماری اس اطلاع کی تصدیق آج کابینہ کے اجلاس کے ایک فیصلے سے ہو بھی گئی، جس کے بعد وزیر داخلہ رانا سونولا نے یہ دعویٰ کیا کہ سابق حکومت نے برطانیہ میں ریکور ہوئے اربوں روپے میں اپنا حصہ طے کر کے بیریئر ٹاؤن کو ریلیف دیا، اور بدلے میں سابق خاتون عمل بشرا بی بی اور فرح خان کے نام پر اراضی منتقل کی گئی بیریئر ٹاؤن کی جانب سے۔ وزیر داخلہ نے یہ بھی الزام لگایا کہ برطانیہ میں 50 ارب روپے سرکاری خزانے میں جو ہے، جو برطانوی گورنمنٹ نے وہاں سے اپنے تحویل میں لیا اور واپس انہیں پاکستان کے سرکاری خزانے میں جمع ہونا تھا، وہ جمع نہیں کرائے گئے۔ رانا سنولا نے پریس کانفرنس کے دوران بیریئر ٹاؤن اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان خفیہ معاہدے کی تفصیلات شیئر کی۔ وزیر داخلہ کے بقول رقم کی ٹرانسفر قانون کے مطابق نہیں ہوئی، جبکہ عمران خان نے اس معاملے کو نمٹانے سے پہلے بیرسٹر شہزاد اکبر کے ذریعے 5 ارب روپے کا اپنا شیئر وصول کیا۔ گئے وہاں پہ شہزاد صاحب، اور وہاں پہ جا کے پھر انہوں نے وہ سارا عمل جو ہے وہ مکمل کروایا۔ 50 ارب روپے جو تھا وہ بحریہ ٹاؤن کی لائبلٹی کے اگینسٹ جو ہے وہ ایڈجسٹ کروا دیا۔ ایسے جو ہے وہ انلیگل ہیں اور وہ اب ریاست کا حق بن گئے ہیں، تو وہاں سے لا کے جو ہے وہ اس لائبلٹی کے اگینسٹ اگر ایڈجسٹ ہو جائیں تو پھر اس کے تو پیسے پورے ہو گئے۔ 5 ارب روپے جو تھا اس نے ان کا حصہ جو ہے وہ ان کو ادا کر دیا۔ گو کہ حکومت یہ دعویٰ ضرور کر رہی ہے کہ وہ اس ڈیل اور عمران خان کو ملنے والے فوائد سے جڑے دستاویزات سامنے لا رہی ہے، لیکن منظر عام پر فی الحال لائے گئے دستاویزات میں صرف ایک عدد سمری ہے جو بیرسٹر شہزاد اکبر کی جانب سے اس وقت کے کابینہ اجلاس میں پیش کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ سابق خاتون عمل اور بیریئر ٹاؤن کے درمیان ایک معاہدے کے تحت 458 کنال زمین عطیہ ہونے پر
اور اس پر القادر یونیورسٹی کے قیام سے متعلق کوئی دستاویزات فی الحال سامنے نہیں آئی ہیں۔ حکومت بادی النظر میں اس زمین کی سابق خاتون عمل کو منتقلی کے معاملے کو برطانیہ میں ملک ریاض کو دلوائے گئے ریلیف سے جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اگین کوئی فی الحال اس پر ٹھوس اور واضح ثبوت ہمارے سامنے نہیں۔ تاکہ اس کانفیڈینشی کو، ویسے ہم نے کانفیڈینشیل کاغذ آپ کے سامنے کوئی نہیں رکھا آج، ہم نے جو چیزیں نان کانفیڈینشیل تھی وہ رکھی صرف آپ کے سامنے۔ یا ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک سے تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی، جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ تقریباً 4 ماہ پہلے اسٹیٹ بینک کے سابق گورنر رضا باقر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے فائنانس میں یہ تصدیق کر چکے ہیں کہ برطانیہ سے اس وقت 140 ملین پاؤنڈ اسٹیٹ بینک کے ذریعے رجسٹرار سپریم کورٹ کے نیشنل بینک میں جو اکاؤنٹ ہے وہاں منتقل ہوئے، اس کے بعد ایک اور قسط آئی اور یہی ریپیٹ ہوا۔ دوسرے معنوں میں یہ وہ اکاؤنٹ ہے جو ملک ریاض نے سپریم کورٹ کی جانب سے بحریہ ٹاؤن کراچی کے متاثرین کے لیے بنایا تھا، اور ملک ریاض اس میں قسطوار رقوم جمع کرواتے ہیں۔ مزید گفتگو اس پر کریں گے، ریاض الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ریاض، یہ بتائیں کہ اب کیا تمام دستاویزات کو پبلک کر دیا گیا ہے یا ابھی بھی اس میں کچھ باقی ہے؟ عادل، میری اطلاعات کے مطابق تقریباً یہ 6 سے 8 صفحات تھے، جو ابھی تک 3 صفحات انہوں نے پبلک کیے ہیں۔ تو کابینہ ڈویژن میں جو سیل کیا گیا لفافہ تھا اس میں سے یہ 3 صفحات ہیں، جو باقی تقریباً 4 سے 5 صفحات ہیں ان کی تفصیل میں شاید NCA کے ایسے کچھ لوازمات ہیں جس میں شاید برطانیہ کے ساتھ تعلقات اور دوسرے معاملات سینسیٹیوٹی انوالو ہے، تو اس کو ابھی پبلک کرنے کا، جیسے انہوں نے وزراء نے پریس کانفرنس میں بھی ذکر کیا کہ ابھی شاید اس کو پبلک کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن جو سب کمیٹی بنائی گئی ہے، وہ جو ARU یا جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے جو ان معاملات کو بھی دیکھے گی، تو شاید وہ ان معاملات کو دیکھے جو 3-4 اور صفحات ہیں، لیکن بظاہر جو ایک سمری صرف 3 صفحات کی لائی گئی ہے اس میں تو کوئی ایسی بڑی چیز نظر نہیں آتی کہ عمران خان کے خلاف انہوں نے کوئی ایسا تگڑا کیس بنا لیا ہو۔ لیکن ریاض، یہ جو ہمارے سامنے اب تفصیلات آئی ہیں، ویسے تو برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے ان کی بھی جو پریس ریلیز ہے وہ بھی ریکارڈ پہ ہے، اس میں بڑا کلیئر کٹ یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی ریکوری کی گئی ہے ملک ریاض صاحب سے، علی ریاض صاحب سے، بحریہ ٹاؤن سے، یہ جانی ہے حکومت پاکستان کے پاس، یہ سرکاری خزانے میں جمع ہوگی۔ یہ اب اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ وہ رقم سرکاری خزانے کی بجائے سپریم کورٹ میں اس اکاؤنٹ میں جمع ہوئی جو کہ ملک ریاض صاحب، جو سپریم کورٹ نے انہیں جرمانہ کیا تھا، اس مد میں، یعنی وہ پیسے ملک ریاض صاحب کی جیب میں ڈالے گئے۔ یہ تو تقریباً اب ڈاکومنٹس بھی پروف کر رہے ہیں، لیکن یہ کیسے پروف ہوگا کہ اس کے بدلے ملک ریاض صاحب نے جو ہے وہ بشرا بی بی کو کچھ زمین دی؟ بالکل، یہ ایک بہت بڑا کوسچن اس وقت یہی ریز کیا جا رہا ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹ سامنے لے آئے 3 پیجز کے اور زمین کی منتقلی کا معاملہ بھی لے آئے، لیکن ایک اسمپشن تو ہو سکتی ہے کہ کسی نے کسی پر احسان کیا تو یہ اس کے بدلے میں یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ میں نے اسیوم کیا ہے کہ یہ اس کے بدلے میں ہو سکتا ہے، لیکن میں نے کسی جو ایویڈنس ہے اس کو لے کر میں نے تو ابھی میرا خیال ہے جس طرح میں نے کہا وہ 3-4 جو پیجز ہیں جب تک وہ سامنے نہیں لاتے تو ابھی آدھا ایویڈنس آیا ہے، تو آدھے ایویڈنس کو حکومت کب فیصلہ کرتی ہے کہ وہ جو بقیہ ایویڈنس ہے وہ سامنے لائے تب جا کے تصویر کھلے گی۔ نہیں، لیکن ریاض ایک بات ہے نا، کامن سینس ہے، کیا اگر تو ملک ریاض صاحب اور بشرا بی بی کے درمیان الیجڈلی اگر کوئی سیٹلمنٹ وغیرہ ہوئی ہے کہ جی ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں آپ ہمیں زمین دیں، وہ ان معاہدوں میں تو نہیں ہوگا نا؟ یہ بالکل ہو سکتا ہے کیونکہ ملک ریاض صاحب جس طرح ان کے تعلقات ہیں مختلف بڑے طاقتور لوگوں سے، اور جو سارے معاملات ہیں بلاول ہاؤس وغیرہ سب چیزیں بڑی سب کے سامنے ہیں، تو اس وجہ سے یہ کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک طرف ان کے ساتھ NCA کی چیز سیٹل کر کے ان کے اکاؤنٹ میں، رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں وہ تمام رقم شفٹ کر دی گئی ہو اور انہوں نے کہہ دیا ہو کہ ہم آپ کے لیے، آپ کو زمین چاہیے یونیورسٹی کے لیے، ہم آپ کو زمین دے دیں۔ تو اب اگین وہی والی بات ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اس میں کئی امکانات ہیں۔ ملک ریاض صاحب اتنے جو 400 کنال سے زیادہ زمین مفت میں ظاہر ہے کسی کو تو نہیں دیں گے، ہاں، اور وہ واقعی ان کی جو سٹیٹمنٹس وغیرہ بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فائلوں کو پہیے بھی لگانا پڑیں گے، لیکن ساتھ میں ناظرین یہ بھی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ بہت بڑی رقم ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب ہم مختلف ممالک کو لٹرلی وی آر بیگنگ دیم، جو ہماری فائنینشیل پوزیشن ہو گئی ہے، تو پاکستان جیسے ملک میں یہ ہو سکتا ہے کہ قومی خزانے میں جمع ہونے والی یہ جو رقم ہے 190 ملین پاؤنڈ، وہ دوبارہ ملک ریاض صاحب کے جیب میں اگر چلی جاتی ہے تو سوالات پوچھنے چاہیے، اور میں ملزمان ہیں انہیں سزا بھی ملنی چاہیے۔ آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ مجھے میری ٹیم سے اجازت دیجیے۔
ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں.